यीशु मसीह के मुबारक और बुजुर्ग नाम में आप सब भाइयों को बहनों को सलाम। कलाम हक का पढ़ना शुरू करता हूँ खुदा यीशु मसीह के मुबारक नाम में। मत्ती की अंजील है, उसका 24 बाब है और उसकी 23 आयत से कलाम मुकद्दस में से पढ़ूंगा। उस वक़्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो यकीन ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लेंगे। कलाम हक का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। तो मेरे अजीज़ बहन और भाई, बड़ी तवज्जो के साथ और बड़े ध्यान के साथ इस बात को समझेंगे। आज से 2000 साल पहले जब खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह से यह सवाल किया कि तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा, तो कलाम मुकद्दस में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि इस बात की ज़रूरत नहीं है, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। बल्कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उनके इस सवाल के जवाब में खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी तफसील के साथ और बड़ी डिटेल के साथ और इस बात को सीरियस लेते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आने और दुनिया के आखिर होने की ताल्लुक़ से निशानियों को जाहिर किया, बताया। तो बहुत सारी निशानियाँ खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आने के ताल्लुक़ से और इस दुनिया के आखिर होने के ताल्लुक़ से बयान की। और उन चंद एक निशानियों में से एक निशानी जो अभी हमने पढ़ी है मत्ती 24 बाब के अंदर, उसकी 24 आयत में यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ये वो दिन होंगे आखिरी अय्याम में बहुत से झूठे मसीह और झूठे जो नबी हैं वो उठ खड़े होंगे। और बाइबल में लिखा है कि ये जो झूठे नबी होंगे, झूठे मसीह जो होंगे, वो आम लोग नहीं होंगे, बल्कि बाइबल में लिखा है कि वो ऐसे बड़े बड़े अजीब काम और निशान कर दिखाएंगे कि बहुत सारे लोगों को, यानी बरगजीदा लोगों को भी वो गुमराह कर देंगे। तो कलाम मुकद्दस में से हम इन बातों को सीखेंगे कि असल में ये बड़ा मोहतात और इसको सीरियस इन बातों को लेकर हमने चलना है अगर हम इन हालात से बचना चाहते हैं। सो कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह ने कहा है झूठे नबी और झूठे मसीह जो हैं वो उठ खड़े होंगे और ये कोई आम लोग नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम ये समझें जी कि कोई भी आदमी जो मसीह पर ईमान रखता है बाहर निकल कर ये दावा कर देगा जी कि मैं एक नबी हूँ और मेरा यकीन करो, ऐसी बात नहीं है। बल्कि बाइबल ये बताती है कि ये नबी झूठे होंगे, लेकिन इसके बावजूद इनकी ज़िंदगियों में ये बड़े बड़े निशान और अजीब काम करके दिखाएंगे। और शायद ये बात आपको अजीब लगे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो झूठे नबी यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये बताया है, ये असल में ये साबित शुदा खुदा की तरफ से साबित शुदा नबी होंगे, ये मखसूस नबी होंगे और ये अनॉइंटिंग प्रॉफिट होंगे। ये मसा शुदा नबी हैं, खुदा जिनको भेजेगा, खुदा का कलाम, खुदा का मसा और खुदा उनके साथ होगा, लेकिन इसके बावजूद वो झूठे नबी होंगे। और ये कैसे हो सकता है? चंद एक बातें बाइबल मुकद्दस में से मैं मिसाल के तौर पर बताता चलूँ। अगर हम मत्ती की अंजील उसका 10 बाब पढ़ते हैं और उसकी पहली आयत में, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने 12 रसूलों को बदरूहों पर इख्तियार बख्शा है और उनको ये इख्तियार बख्शा कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार शिफा पा जाएंगे और लोगों की कमज़ोरियों को वो दूर करेंगे। और 12 शागिर्दों को ये इख्तियार किसने दिया है? खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह ने 12 शागिर्दों को ये इख्तियार दिया। और उन 12 शागिर्दों में यहूदा इस्करियोती भी ये इख्तियार रखता था बदरूहों को निकालने का और बीमारों को शिफा देने का और लोगों की कमज़ोरियों को उनकी ज़िंदगियों से दूर करने का इख्तियार किसकी तरफ से मिला है?
خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے یہودا اسکریوتی کو بھی یہ اختیار دیا تھا، جس نے خدا کے بیٹے یسوع کو پکڑوا بھی دیا تھا، اور جس کے پاس ایک اضافی خدمت بھی تھی۔ باقی شاگردوں کے علاوہ یہودا اسکریوتی جو ہے ایسا خداوند یسوع کا شاگرد تھا جس کے پاس باقی شاگردوں کی نسبت ایک اضافی جو ہے اس کے پاس ایک خدمت تھی، اور وہ خزانچی بھی تھا۔ بائبل میں سے ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں، کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ آخری ایام میں جب یسوع مسیح کے آنے کا، دوسری آمد کا وقت ہوگا، اور جب یہ دنیا اپنے اختتام تک پہنچ رہی ہوگی، تو بہت سے جھوٹے نبی اور جھوٹے مسیح اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ ثابت شدہ جو ہے وہ نبی ہوں گے، یہ مسح شدہ نبی ہوں گے۔ خدا کا کلام ان کی زندگیوں پر اترتا ہوگا، براہ راست کلام کے نزول کا تجربہ یہ جو نبی ہیں اپنی زندگی میں رکھنے والے ہوں گے۔ اسی لیے وہ اس قابل ہوں گے کہ بہت سارے برگزیدہ لوگوں کو بھی غلط راستے پر وہ لے جائیں گے، ان کو گمراہ کر دیں گے، اور سیدھا راستہ جو خدا کی مرضی کو ظاہر کرتا ہے، اور سیدھا راستہ جو ہمیں خدا کے پاس آسمان کی بادشاہت میں لے جاتا ہے، اس سے وہ ہمیں گمراہ کر کے غلط راستے پر ڈال دیں گے، جہاں پر آنکھوں کا رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ اس کے لیے کلام مقدس میں بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں۔ اگر ہم کلام مقدس میں اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر دیکھیں تو کلام مقدس میں اس بات کا ذکر ہے، گنتی کی کتاب ہے اس کا 22 باب، وہاں پر کلام مقدس میں ذکر ہے بنی اسرائیل کے تعلق سے، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں یہ اس کا گنتی کی کتاب ہے اور اس کا 22 باب ہے، اور اس کی پہلی آیات میں یہ اموریوں کے تعلق سے لکھا ہے کہ اموریوں کا بادشاہ سیہون ہے، اور اس کے بعد یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دوسرا ایک اور بادشاہ ہے، یہ اوج کا بادشاہ ہے، جس کا نام بسن کا بادشاہ اوج ہے۔ بائبل میں لکھا کہ جب بنی اسرائیل ملک مصر میں سے نکل کر آئے تو خدا نے بڑے بڑے عجائب اور بڑے بڑے معجزات کے ذریعہ سے فرعون کی غلامی میں سے اسرائیلیوں کو ملک مصر سے آزاد کیا، لیکن ملک مصر سے نکلنے کے بعد کئی بادشاہ جو تھے وہ اسرائیل کے سامنے آئے، لیکن بائبل میں لکھے کیونکہ خدا بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، اس لیے فتوحات جو تھی وہ ان کا مقدر تھی، اور وہ فتوحات پر فتوحات حاصل کرتے چلے گئے۔ تو یہ سب اموریوں کے بادشاہ اور یہ جو بسن کا بادشاہ اوش تھا، یہ ان کو بھی فتح کرنے کے بعد آخرکار ایک وقت آیا کہ یہ مواب کے بادشاہ کے قریب ہی آ کر انہوں نے اس کی سرحدوں پر بنی اسرائیل نے ڈیرے لگا لیے۔ تو مواب کا بادشاہ اس وجہ سے بڑا پریشان تھا کہ میں ان کے لیے کیا کروں گا، کیونکہ مواب کا بادشاہ جانتا تھا کہ بنی اسرائیل یہ وہ قوم ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ان کا زندہ خدا ہے، اور یہ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں فتح ان کا مقدر بن جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ ان کا مقابلہ کرنے کی سخت نہیں رکھتا۔ سو اس نے ایک سلوشن، ایک حل نکالا، اور وہ حل کیا تھا؟ اس نے بلام نبی جو تھا اس کو بلایا کہ وہ آئے اس کے ملک میں، اور وہ آ کر بنی اسرائیل پر لعنت کرے، اور اس مقصد کے لیے جو مواب کا بادشاہ تھا، بلک بادشاہ، اس نے کیا کیا؟ اس نے عمرا کو، جو اس کے ملک کے عمرا تھے، ان کو بھیجا بلام نبی کے پاس، اور انعام کرام دے کر بھیجا، اور کہا کہ بلام نبی کو میرے پاس لے کر آؤ تاکہ وہ آ کر بنی اسرائیل پر لعنت کرے۔ عمرا جو تھے وہ بلام نبی کے پاس پہنچے، اور بلام نبی سے جا کر انہوں نے کہا کہ بلک بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ جو بلام نبی کو بلانے کے لیے لوگ گئے تھے، مواب کے بادشاہ نے جن کو بھیجا تھا، یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ عمرہ لوگ تھے، بڑے بڑے اچھے صاحب حیثیت لوگ تھے، بڑے بڑے وزراء تھے، بڑے بڑے اعلیٰ اقتدار والے اور اچھی صاحب حیثیت لوگ تھے، جو گئے تھے بلام نبی کو کے پاس بلک بادشاہ کا پیغام لے کر، اور انہوں نے جا کر کہا کہ ہمیں بلک بادشاہ نے بھیجا ہے، اور ہمارا یہ کام ہے کہ ایک قوم ہے جو بنی اسرائیل ہے، اور اس نے کہا ہے کہ آ کر میرے پاس ان پر لعنت کر۔ اور بادشاہ بلک نے یہ بات بھی کہی کہ بلک بادشاہ جانتا ہے،
اس کو معلوم ہے کہ تو خدا کا نبی ہے اور خدا تیرے ساتھ ہے، اور جس پر تو لعنت کرتا ہے اس پر لعنت ہو جاتی ہے، اور جس کو تو برکت دیتا ہے اس کو برکت مل جاتی ہے، اس لیے آپ ہمارے ساتھ چلیے گا۔ لیکن خاص بات جو سیکھنے کی ہے، یہ بھی بڑی سمجھداری کی بات ہے۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بلعام نبی نے ان سے کہا کہ بے شک بلق بادشاہ نے پیغام بھیجا ہے، بے شک آپ معتبر لوگ ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہیں، آپ عمرہ لوگ ہیں، اور آپ میرے پاس یہ پیغام لے کر آئے ہیں، یہ بادشاہ کا پیغام ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ تب جاؤں گا جب بادشاہوں کا بادشاہ مجھے اجازت دے گا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ چلا جاؤں۔ اگر بادشاہوں کا بادشاہ یعنی زندہ خدا جو یہوہ پاک خدا ہے، اگر وہ مجھے آپ کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دے گا تو چاہے بلق بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ اور اس نے ان کو اپنے ساتھ رات ٹھہرنے کے لیے کہہ دیا، اور پھر رات کو بائبل میں لکھا ہے خدا نے بلعام نبی سے ملاقات کی۔ میرے عزیز بہن اور بھائی، اس بات کو سمجھیے گا، کوئی خدا کوئی فارغ نہیں ہے، اور خدا کوئی اہم سی چیز نہیں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ خدا ملاقات کرے گا، بلکہ کلام مقدس میں ہم دیکھیں گے کہ خدا رات کو بلعام نبی کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ وجہ کیا تھی؟ اس کی سٹیٹمنٹ جو ہے اس پر بھی غور کریں۔ بلعام نبی نے کہا کہ مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ کسی بادشاہ نے اور کس بادشاہ نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے، اور آپ کتنے عہدے سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ جو انعام کرام آپ لے کر آئے ہیں، مجھے ان باتوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ خدا کے لوگ جو ہیں وہ بکاؤ لوگ نہیں ہوتے ہیں، اور خدا کے لوگ جو ہیں وہ کسی عہدے کو نظر میں نہیں رکھتے، ان کے نزدیک سب سے بڑا عہدہ جو ہے وہ خدا کا ہی عہدہ ہے۔ جو کہ بائبل میں لکھے کہ بلق بادشاہ کا پیغام تھا، لیکن بلعام نبی نے کہا جب تک خدا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے مجھے جانے کی اجازت نہیں دے گا، میں جاؤں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ سو خدا نے رات کو بلعام نبی سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو تیرے پاس آئے ہیں؟ تو بلعام نبی نے کہا کہ یہ لوگ میرے پاس آئے ہیں، بلق بادشاہ نے ان لوگوں کو میرے پاس بھیجا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں بلق بادشاہ کے ملک میں جا کر بنی اسرائیل پر لعنت کروں۔ تو کلام مقدس میں لکھا خدا نے بلعام کو جانے کی اجازت نہیں دی، اور پھر صبح کو اٹھ کر اس نے بلعام نبی نے معذرت کر دی کہ جناب مجھے خدا نے آپ کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دی ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ اور وہ واپس لوٹ گئے اور بلق بادشاہ سے کہہ دیا کہ بلعام نبی آنے سے انکار کر رہا ہے۔ لیکن بائبل میں لکھے کہ بلق بادشاہ نے دوسری دفعہ ایک دوسرا ڈیلیگیشن جو ہے وہ بھیجا، اور مزید شمار میں جو زیادہ لوگ تھے، اور مزید عمرہ اور مزید صاحب حیثیت جو گزرا تھے ان کو بھیجا، اور ساتھ میں یہ پیغام بھی بھیجا کہ اگر تو آ جائے گا میرے پاس تو میں تجھے ایک اعلیٰ منصب پر ممتاز کروں گا، اس لیے آنے میں دیر نہ کر۔ اور وہ لوگ گئے اور انہوں نے جا کر پھر بلعام نبی سے کہا، اور بلعام نبی نے دوبارہ ان سے کہا کہ آپ رات کو ادھر ہی سٹے کریں، اور جب تک خدا مجھے اجازت نہیں دے گا میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ اور اگر بلق بادشاہ اپنا گھر سونے اور چاندی سے بھی بھر کر مجھے دے دے تو کبھی بھی میں وہ کام نہیں کروں گا جو بلق بادشاہ چاہتا ہے، بلکہ میں تو صرف وہی بات کہوں گا، وہی کام کروں گا جو کام کرنے کے لیے خدا مجھے اجازت دے گا۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ دوبارہ رات کو بائبل میں لکھا ہے بلعام نبی نے ملاقات کی خدا سے، اور خدا نے بلعام نبی کو اجازت دے دی اس شرط پر کہ جو کچھ میں تجھ سے کہوں گا صرف تو نے وہی بات بلق کے سامنے جا کر کہنی ہے، اور تو نے بنی اسرائیل پر لعنت نہیں کرنی ہے بلکہ تو نے بنی اسرائیل پر برکت ہی کرنی ہے۔ سو خدا سے اجازت لے کر جو بلعام نبی تھا وہ بلق کی ساتھ ملاقات کے لیے نکل گیا۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ جب بلق بادشاہ کو علم ہوا کہ بلعام نبی اس سے ملنے کے لیے آ رہا ہے تو وہ دور سرحد تک گیا بلعام نبی کو ویلکم کرنے کے لیے، اور بڑا پروٹوکول اس کو دیا، اور اس بات سے بلعام نبی خوش بھی ہوا اور اس کی اچھی خاطر توجہ کی، اچھا کھانا اس کو کھلایا۔ اور پھر دوسرے دن بلعام نبی نے بلق بادشاہ سے کہا کہ میرے لیے 7 مذبے بنا دے، اور ان 7 مذبوں پر مجھے 7 مینڈھے چاہیے اور 7 بچھڑے چاہیے، تاکہ میں ان کی قربانی گزرانوں اور خدا کی خوشنودی کو حاصل کروں، تاکہ پھر خدا مجھ پر اپنی مرضی کو ظاہر کرے۔ بلق بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ بلعام نبی بنی اسرائیل پر لعنت کرے۔ سو کلام مقدس میں لکھا ہے جب قربانیاں گزرانے کا وقت آیا
تو بلام نبی نے بلق بادشاہ سے کہا کہ تو اپنے عمرہ اور اپنی قربانیوں کے ساتھ ادھر ہی ٹھہر جا جب تک میں آگے جا کر کے خدا سے ملاقات کروں گا اور خدا سے پوچھتا ہوں خدا کی کیا مرضی ہے۔ اور بائبل میں لکھا ہے خدا پھر ظاہر ہوا، بائبل میں لکھا ہے بلام نبی پر، اور بلام نبی کو خدا نے کلام دیا، اور بلام نبی نے کیا کیا، جب خدا کا کلام بلام نبی پر اترا، روح القدس بلام نبی پر اترا، تو بلام نبی نے کلام کرنا شروع کیا اور بلام نبی نے بنی اسرائیل کو برکت دینا شروع کر دی۔ اور جب بلام نبی برکت دے کر فارغ ہوا تو بلق بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اور بلق بادشاہ نے کہا کہ میں نے تو تجھے بلایا تھا کہ تو آ کر میرے دشمنوں اسرائیلیوں پر لعنت کرے، اور تو نے بجائے لعنت کرنے کے تو نے ان کو برکت دی ہے، تو اس لیے اس کو غصہ آیا، اس نے کہا ٹھیک ہے اس طرح سے کرتے ہیں، ہم جگہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ برہنہ پہاڑی پر سے ہو کر کے وہ اس کو دوسری پہاڑی پر لے گیا، اور وہاں پر پھر دوبارہ 7 مذبے بنائے، پھر دوبارہ 7 مینڈھے اور پھر 7 بچھڑے، اور دوبارہ قربانی گزرانی، اور پھر بائبل میں لکھا وہی ہوا، اور خدا بلام نبی سے ملا، اور خدا نے بلام نبی کی زبان پر کلام رکھا، اور بلام نبی نے بنی اسرائیل کو برکت ہی دی۔ اور اس بات کو دیکھ کر بلق بادشاہ کو اور زیادہ غصہ آیا، اور بلق بادشاہ نے کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اور بلام نبی نے کہا میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، کبھی بھی خدا کے کلام سے اس کی مرضی سے میں تجاوز نہیں کر سکتا، تجھے اچھا لگے یا برا لگے، میں تو صرف وہی بات کہوں گا جو خدا مجھ سے کرنے کے لیے کہتا ہے۔ میرے عزیز بہن اور بھائی، اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ وہ بادشاہ سے مخاطب ہے، اور وہ بادشاہ کی مرضی کو اگر پورا نہیں کرے گا تو بادشاہ سے ناراض ہو جائے گا۔ جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا کی کیا مرضی ہے، اور ہر حالت میں وہ خدا کی مرضی کو بیان کرتے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے بڑی پیاری بات، ہیرودیس بادشاہ سے جا کر یوحنا نبی نے کہا کہ تجھے تیرے بھائی کی بیوی رکھنا روا نہیں ہے۔ میرے عزیز بہن اور بھائی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ ہوتے ہیں، بادشاہ ہیں، وزراء ہیں، تو اکثر اوقات لوگ ان کے ساتھ تعلقات بنائے رکھنے کے لیے وہ سخت باتیں ان کے سامنے پیش نہیں کرتے، اظہار نہیں کرتے، لیکن جو خدا کے لوگ ہیں وہ ہر جگہ پر ہر طرح کے لوگ کے سامنے خدا کی سچائی کو بیان کرنے سے باز نہیں آتے ہیں۔ اسی لیے خدا کا کلام ان کے ساتھ ہوتا ہے، خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور خدا ان کی زندگیوں میں ہو کر کے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ اور یاد رہے جب ہیرودیس کے سامنے جا کر یوحنا نے سچائی کو بیان کیا اور کہا کہ تجھے تیرے بھائی کی بیوی رکھنا روا نہیں ہے، تو خداوند یسوع مسیح نے بھی آ کر یوحنا کے بارے میں کہا کہ جتنے عورتوں میں سے پیدا ہوئے ہیں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ تیسری دفعہ انہوں نے پھر پسگا کی پہاڑی کے بعد فغور کی پہاڑی پر بلق بادشاہ نے 7 مذبے بنائے، اور دل میں یہ بات تھی کہ شاید یہ جگہ خدا کو پسند آ جائے، شاید خدا کا ارادہ تبدیل ہو جائے، اور شاید خدا بلام کو استعمال کرے کہ وہ بنی اسرائیل پر لعنت کرے۔ تو میں بتاتا چلوں، پیدائشی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں خدا نے یہ وعدہ کیا تھا کہ کہا تھا ابراہیم سے کہ جو کوئی تجھ پر لعنت کرے گا وہ میری طرف سے لعنتی ہوگا، اور جو کوئی تجھ پر برکت دے گا وہ میری طرف سے برکت کو پائے گا۔ خدا کا کلام لا تبدیل ہے میرے عزیز بہنوں اور بھائی، جیسے خدا خود اپنی ذات میں لا تبدیل ہے، اور خدا کے وعدے اس میں ہاں کے ساتھ ہیں، اس لیے خدا کبھی بھی اپنے کلام سے تجاوز نہیں کرتا۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ تیسری دفعہ بھی ایسا ہی ہوا، اور خدا نے بلام نبی کی زبان پر اپنے کلام کو رکھا، اور بلام نے رویا میں دیکھا، اور جو کچھ خدا رویا میں بلام نبی کو دکھاتا تھا اور جو باتیں خدا بلام نبی کے ساتھ کرتا تھا، اس نے وہ ساری باتیں بلق کے سامنے کی، اور دوبارہ پھر بنی اسرائیل پر برکت ہی چاہی، جس کی وجہ سے بلق بادشاہ جو تھا وہ طیش میں آیا، اور پھر اس نے بلام نبی سے کہا کہ میں نے تجھے اپنے دشمنوں پر لعنت کرنے کے لیے بلایا تھا، چونکہ تو نے میری مرضی پر عمل نہیں کیا، اس لیے تو یہاں سے بھاگ جا، چلا جا، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کی جب باتیں ہوتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا کے سچے لوگ ہیں، جو مسح شدہ لوگ ہیں، جو خدا کی کلام کو جانتے ہیں، جن پر خدا کا کلام اترتا ہے، جو خدا کے ساتھ باتیں کرنے والے ہیں، یہ خدا کے لوگ ایسے لوگ نہیں ہوتے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کی پرواہ نہیں کرتے اور ہر حالت میں سچائی کو بیان کرتے ہیں، چاہے کوئی اس سے خوش ہو یا اس سے ناراض ہو جائے۔ بائبل میں لکھا پولس رسول کہتا ہے کہ اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو خدا کا بندہ نہ ہوتا۔ سیم یہاں پر ہم دیکھتے ہیں بلام نبی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے،
کہ کتنے بڑے عہدیداران اور کتنے بڑے وزراء اور عمرا اور شرفا اس کے پاس آئے ہیں اور بلک بادشاہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور بادشاہ اس بات سے ناراض ہو جائے گا اور وہ بادشاہ کو خوش کرتا نہیں، وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو اس بات کی فکر ہے، بلک بادشاہ کی بجائے وہ بادشاہوں کے بادشاہ کی مرضی کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ اب میرے عزیز اور بہن اور بھائی، یہاں تک ہم نے دیکھ لیا کہ جو بلام نبی ہے وہ واقعی خدا کا سچا نبی ہے، یہ تصدیق شدہ نبی ہے، جس پر خدا کا کلام اترتا ہے، جس پر خدا کا پاک روح ہے، اور جو خدا سے باتیں کرتا ہے، خدا کی مرضی کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بات بھی ذہن میں رکھیں گے کہ ہم سیکھ رہے ہیں، یسوع مسیح نے کہا آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ بہت سے برگزیدہ لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ ہمیں ان باتوں کو بھی سیکھنا ہے، اور آئے ہم بائبل مقدس میں سے مزید اس بات کو دیکھیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب ہے اور اس کا دوسرا باب ہے، اور اس میں سے ہم اس کو دیکھ پائیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب دوسرا باب 12 آیت میں خداوند یسوع مسیح پرگمن کی کلیسیا کو یہ میسج دیتے ہیں اور یہ لکھوا رہے ہیں۔ پرگمن کی کلیسیا ہے اور بائبل میں لکھا ان کے لیے ایک میسج ہے، اور خداوند یسوع مسیح کو شکایت ہے۔ کس کو شکایت ہے؟ پرگمن کی کلیسیا سے خداوند یسوع مسیح کو شکایت ہے، اور وہ شکایت کیا ہے؟ آئیں کلام مقدس میں سے ہم اس بات کو دیکھیں گے۔ بائبل میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا، دوسرا باب 14 آیت یہاں پر لکھا ہے، لیکن خداوند یسوع نے کہا کہ مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے۔ چند باتوں کی تجھ سے کیا ہے جی؟ شکایت ہے، اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلام نبی کی تعلیم ماننے والے ہیں۔ تیرے ہاں بعض لوگ جو ہیں وہ کیسے ہیں؟ وہ بلام نبی کی تعلیم ماننے والے ہیں، جس نے بلک بادشاہ کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی۔ آمین۔ تو کس نبی کی بات کر رہے ہیں؟ مکاشفہ میں اسی بلام نبی کے تعلق سے لکھا ہے، جس کا ہم نے گنتی کی کتاب میں دیکھا کہ وہ کس طرح سے خدا کے ساتھ وفادار تھا، کس طرح سے خدا کا کلام اس پر اترتا تھا، خدا اس سے باتیں کرتا تھا، پاک روح اس پر اترتا، رویا میں وہ خدا کو دیکھتا، آنکھیں بند کرتا تو ہر ایک چیز اس پر عیاں ہو جاتی تھی۔ ایسا مسا شدہ، ایسا خدا کی طرف سے ممسو، خدا کا ممسو تھا اور ایک سابق شدہ نبی ہے۔ لیکن بائبل میں لکھا ہے، یہاں پر یسوع کو شکایت ہے مکاشفہ کی کتاب میں اسی بلام نبی کے تعلق سے کہ اس نے کیا کیا؟ اس نے پھر بلک بادشاہ کی مدد کی، شاید انعام کرام کے لالچ میں، شاید اس عہدے کے تعلق سے جس کو دینے کا وعدہ بلک بادشاہ نے بلام نبی سے کیا تھا۔ اور لکھا ہے یہاں پر مکاشفہ کی کتاب کے اندر کہ بلام نبی نے تعلیم دینا شروع کر دی، کس کو؟ بلک بادشاہ کو، کہ بنی اسرائیل کو غلط راستے پر وہ لے جائے۔ اور وہ کیا تھا؟ بائبل میں آپ جب گنتی کی کتاب پڑھیں گے اس کے 25 باب کے اندر لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کو اس نے کیا کیا؟ موابی جو عورتیں تھیں، بلک بادشاہ نے ان کو اسرائیلی مردوں کے پیچھے لگا دیا۔ اب یہ بات کس نے کہی تھی؟ بائبل میں لکھا بلام نبی نے بلک بادشاہ کو ایسا کرنے کے لیے کہا، اور موابی عورتوں نے جو اسرائیلی مرد تھے ان کو اپنے پیچھے لگا لیا، اور وہ ان کے ساتھ حرام کاری کے گناہ کے مرتکب ہوئے۔ اور پھر بائبل مقدس میں لکھا وہ ان کو اپنے دیوتاؤں کی قربانیوں پر آنے کی دعوت دیتی تھی، اور پھر وہ بال فغور کی پوجا کرنا انہوں نے شروع کر دیا، اور اس خدا کو چھوڑ دیا جو خدا بار بار بلک بادشاہ کے سامنے آ جاتا اور منع کرتا تھا بلام نبی کو کہ میں اپنے لوگوں پر اسرائیل پر لعنت آنے نہیں دوں گا۔ انہوں نے اس خدا کی پرواہ نہ کی، اس خدا کی فکر نہ کی، بلکہ وہ موابی عورتوں کے چکروں میں وہ ان کے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے لگے، بال فغور کو سجدہ کرنے لگے، اور آخر کار لکھا بائبل مقدس میں کہ خدا ان سے ناراض ہو گیا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا کہتا ہے کہ پاک ہو کیونکہ میں پاک ہوں۔ اور پھر بائبل میں لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ خدا کی آنکھیں پاک ہیں اور خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ سو جب اسرائیل نے، بنی اسرائیل نے ان برائیوں کو اور ان باتوں کو، غلط باتوں کو، جھوٹی تعلیم کو اپنے اندر آنے دیا اور ان پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو خدا اور بنی اسرائیل کے بیچ میں جدائی آئی، خدا کا غضب بنی اسرائیل پر بھڑکا۔ اور بائبل میں لکھا ہے پھر خدا، وہی خدا
جو بلک اور بلام کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا کہ بنی اسرائیل پر کوئی بھی لعنت نہیں ہونے دے رہا تھا، اسی خدا نے بائبل مقدس میں لکھا 24,000 لوگوں کو وبا سے مار دیا، ہلاک کیا۔ سو میرے عزیز اور بہن بھائی، یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ سب کچھ کیسے ہوا اور کس نے بنی اسرائیل کو اس حالت تک پہنچایا؟ بائبل یہ بتاتی ہے کہ اس کے لیے بلام نبی نے ہی بلک بادشاہ کی مدد کی، اور اس کی غلط تعلیم کی وجہ سے، جو کہ ایک ثابت شدہ نبی تھا، اس نے غلط تعلیم دی اور وہ گمراہ ہو گئے، اور بنی اسرائیل خدا سے دور ہوئے، اور خدا کی پروٹیکشن کی بجائے خدا ہی کا غضب ان پر بھڑکا، اور 24,000 جو اسرائیلی تھے وہ موت کا لقمہ بن گئے۔ سو میرے عزیز بہنوں اور بھائی، خداوند یسوع مسیح نے کہا آخری دنوں میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ نشان اور عجیب کام بھی دکھائیں گے، لیکن ہم کیسے ان سے بچ سکتے ہیں؟ دیر از اونلی ون وے، ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ ہم خدا کے کلام کو ہمیشہ اس سے استفادہ کرتے رہیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں ہیں، اور بائبل میں لکھا ہے خدا اپنے خادموں کا اعتبار نہیں کرتا اور اپنے فرشتوں پر حماقت کو عائد کرتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ داؤد کہتا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اس لیے ہمیشہ خدا کے کلام کو سامنے رکھیں، اور ہر ایک بات کو خدا کے کلام کی کسوٹی پر جب آپ پرکھیں گے، تب کبھی بھی آپ جو ہیں وہ گمراہ نہیں ہوں گے، غلط راستے پر کوئی بھی آپ کو نہیں لے کر جائے گا۔ تو بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے کہ ہمیں آخری ایام میں محتاط رہنا ہے۔ ان دنوں میں بڑے پاسٹرز جو ہیں، اور میں نے اکثر لوگوں کو سنا، انڈیا کے کوئی پاسٹر ہے وہ پروفیسی کرتے ہیں، وہ نبوت کرتے ہیں جی 14 تاریخ جو گزر گئی وہاں پر یہ میٹھا نہیں کھانا، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، اور ایسٹر کے بعد 3 دن تاریکی ہوگی۔ یہ اس طرح کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کو ہمیں اہمیت نہیں دینا ہے، اور ہمیشہ ہر ایک بات کو پرکھیں خدا کے کلام پر، تاکہ آپ گمراہ ہونے سے بچ جائیں اور خدا کے ساتھ آپ ہمیشہ وفادار رہیں اور خدا کی برکات کو حاصل کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔